बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे शहर में जराइम की तादाद बढ़ती जा रही है और अफसोस इस बात पे होता है कि जराइम यानी जो लोग ये वारदातें करते हैं कोई बड़ी रकम या कोई बड़ी चीज़ के लिए नहीं की जाती। बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी अर्जा चीज़ों के लिए अर्जा कीमत पर न सिर्फ ये वारदात होती है बल्कि मज़ाहिमत पर लोग कत्ल भी कर दिए जाते हैं। आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 अफराद, कभी 5 अफराद मज़ाहिमत का शिकार होते हुए उन डाकुओं के हाथों, उन जो लूट रहे होते हैं, वारदात कर रहे होते हैं, उनके हाथों लोग लुक़मा अजल बन जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। ख़ास तौर पे कल के दिन देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो वारदातों में ज़ख्मी हुए, कत्ल हुए। सबसे अहम जो यानी एक ऐसी दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो एक ऐसे लड़के के हवाले से हुआ जो कि कश्मीर रोड पे रिहाइश पजीर था और वो लड़का अपने घर में मौजूद था। 2 दिन कबल ही वलीमा हुआ था, यानी 4-5 दिन पहले शादी हुई थी, 2 दिन कबल वलीमा हुआ था। उसकी वालदा और बहन जो हैं वो सोल्जर बाज़ार में एक निजी अस्पताल से वापस आ रही थी रिक्शे पे कि एक जो डाकू है वो आ जाता है और वो यानी असलहे के ज़ोर पे बहन से चूड़ियाँ वगैरह, चेन, ये सारी उतरवा रहे थे। इस दौरान जो है जो शाहरुख सलीम की वालदा हैं वो बेल बजा देती हैं। शाहरुख बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलता है बग़ैर किसी यानी चले अगर कोई मज़ाहिमत होती ऐसी या कोई फायरिंग का तबादला होता तब भी बात समझ में आती है, लेकिन शायद ये वारदात करने वाला पहले से ही अपनी पिस्टल को तैयार करके बैठा हुआ था और सीधा जो है वो गोली मारता है शाहरुख के। गोली उसकी थोड़ी पे लगती है, गर्दन से होती हुई पार हो जाती है और फिर दौरान इलाज जो है शाहरुख सलीम इस दुनिया से कूच कर जाता है। नाज़रीन, एक ऐसा नौजवान जिसने भी ज़िंदगी की बड़ी बहारें देखनी थी, जिसने भी बहुत से काम करने थे, लेकिन इन वारदातों की वजह से, लॉलेसनेस की वजह से, क्राइम रेट में इजाफे की वजह से या शायद हमारे जुडिशल सिस्टम में भी जो है कुछ ऐसे फ्लॉज अभी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये जराइम पेशा अफराद बहुत जल्द अदालतों से बेल ले लेते हैं। यही गिला है पुलिस का, रेंजर्स का कि अगर ये पकड़े भी जाते हैं और मुद्दई जो FIR यानी जब सरकार की मुद्दईयत में होती है और कंप्लेनेंट अदालत में पेश ना हो तो इन्हें पहली या दूसरी पेशी पे बेल मिल जाती है। हमारे आम रिवाज ये है कि लोग सोचते हैं 2000-4000 का मोबाइल है, इसके चक्कर में कौन अदालत के चक्कर लगाएगा, कौन थाने के चक्कर लगाएगा। इसलिए यानी मुद्दई जो है वो इस केस को फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जज साहब जो हैं यानी जो भी अदालत में जहाँ भी केस चल रहा होता है वो फिर शक की बुनियाद पर मुल्जिम को ये फ़ायदा देते हुए बरी कर देते हैं या बेल पर रिहा कर देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज हम इसी केस के हवाले से बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर रोड पर पेश आया और आपको बताते चले मेरे अपने करीबी दोस्त, हमारे जो CEO हैं आमिर मसूद शेख साहब, उनके भी करीबी दोस्त हैं जहांज़ेब जो कि एक शोरूम ओनर हैं और उनके छोटे भाई के साथ ये वाक़या पेश आया। वो घर जो कि जहाँ पे शादियाने बज रहे थे, जहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, मातम कदे में बदल गया। सोग जो है ना वो अब उस घर में हर तरफ है, समझ नहीं आ रहा, लोग अशकबार हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाह मोहम्मद शाह साहब जो कि ख़ुद भी यानी का एक कार शोरूम ओनर हैं, समाजी कारकुन हैं, बिजनेसमैन हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, ख़ास तौर पे इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी स्टोरीज़ और कुछ ऐसी स्टोरीज़ इनके क्रेडिट पे हैं जिनकी वजह से नोटिस लेके और मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं, एक्शंस लिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ पंकज। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे जहांज़ेब भी हमारे साथ होंगे। जाहिर सी बात है बहुत इस वक्त दुखी हैं और 5 मिनट भी अगर हमारे प्रोग्राम में उनके मिल जाएंगे तो बड़ी बात होगी, जो इस वक्त जिस सिचुएशन से, जिस कंडीशन से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। शाह साहब, आपका तो जाहिर सी बात है कारोबारी ताल्लुक़ भी था और मतलब जहांज़ेब और चाहे औरंगज़ेब हों, जहांज़ेब हों और शाहरुख हों, ये सब एक फैमिली बिजनेस कार डीलिंग का था, क्या कहेंगे सर? अच्छा, देखिए पहले तो जितना अफसोस किया जाए उतना कम है और कराची की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी जो है कराची में कंट्रोल नहीं हो सके आज तक। हमारी बदकिस्मती हम ये कह रहे हैं।
میں تھوڑا شاہ رخ سلیم کے بارے میں بتا دوں کہ یہ قرآن حافظ تھا، شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم یہ بات، اور 4 تاریخ کو اس کی شادی ہوتی ہے، اور کچھ دن بعد اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اور پھر کل یہ اس کے ساتھ یہ المناک واقعہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہم جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے، ان کے لوائل کو صبر و جمیل عطا فرمائے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اگر بیک ڈراپ میں جائیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کراچی کی جو یہ قتل و غارت گری کی داستان ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، اور ابھی تک ہمارے جو بھی حکمران ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ شاید سنجیدہ نہیں ہیں، کہ ابھی تک ہم لوگ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ جو ہے وہ اس کو ہم ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائے، جبکہ لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ان کو قتل کیا جا چکا ہے، کبھی لینڈ گریپر کے نام پر. کاروباری حضرات کو کافی نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں اکانومی ہب ہے کراچی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی ہب ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ہم سوچیں کہ ہم سائنسی بنیادوں پر کوئی اقدامات کریں جس کی وجہ سے ہم یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کریں گے، تو آپ یقین جانیے کہ ہماری اکانومی اور گروتھ کر سکتی ہے، لوگ پھلیں گے پھولیں گے. جب کراچی پھلے گا پھولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان پھلے گا پھولے گا. اب یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی شاہ رخ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس نے اپنی زندگی کا بھی آغاز کیا تھا، اس زندگی کا بھی آغاز ہوا ہی نہیں تھا، سمجھو کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. پھر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، تو جو بیوی تھی اس کی، اس پہ کیا گزرے گی، ان کے خاندان پہ کیا گزرے گی، ہم کیا کیا تہمتیں لگائیں گے، کیا کیا باتیں کریں گے. تو اس پہ میں یہی کہوں گا کہ خدا را اب وقت آ گیا کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو چکی ہے. اب ہمارے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کر بجائے سیاست کے یا اپنی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسپیشلی کراچی میں رینجرز بھی کافی عرصے سے موجود ہے، تو اس کا بھی مجھے اتنا بڑا رول نظر نہیں آ رہا ہے. اور جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، لا فورس ایجنسیز ہیں، ان کو مل بیٹھ کر اور کوئی ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس میں لوگوں کو سزا مل سکے، جزا مل سکے، تو پھر شاید یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں. ادروائز مجھے فیوچر میں بھی کوئی ایسے مطلب حالات نظر نہیں آتے جس پہ کہ شاید ہم یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کر پائیں گے. ٹھیک. عارف منگش، آپ اس اسٹوری کو بھی فالو کرتے رہے اور کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا لگتا ہے مطلب پولیس کامیاب ہو پائے گی مجرم کو گرفتار کرنے میں؟ ایک اکیلا مجرم تھا سر، مطلب کوئی اور یہ بھی نہیں تھا کور پہ کوئی اور ہو، اور سیکیورٹی گارڈ کا مزاحمت نہ کرنا بڑی حیران کن بات ہے سر. یعنی ایک شخص اسلحے سے لیس موجود تھا، اس نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں گزشتہ روز جو ہے 3 افراد کو جو ہے ڈکیتی مذمت پر فائرنگ کر کے جو ہے ہلاک کر دیا گیا. پہلا واقعہ جو ہے کلفٹن شون سرکل کے قریب پیش آیا، جب بینک سے 75 لاکھ روپے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جانے والے ویر بہانے، جنہیں 3 موٹر سائیکلوں 2 ملزمان تھے، 3 موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے 4 ملزمان، جب وہ آئے انہوں نے 75 لاکھ روپے لوٹنے کے بعد جو ہے انہیں فائرنگ کر کے جو ہے ہلاک کر دیا. اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی پیش آیا، جس میں فائرنگ کے نتیجے میں عبد القدیر نامی شخص کو سپر ہائی وے پہ براق پیٹرول پمپ کے قریب ہلاک کر دیا گیا. تیسرا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا یہ شاہ رخ کا تھا، جو فیروز آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا، جہاں وہ گھر سے نکلتے ہی جو ہے اسے فائرنگ کر کے جو ہلاک، ایک گولی انہیں لگی جو تھوڑی سی لگتی ہوئی گردن کی طرف سے گئی. واقعے کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور پولیس تفتیش بھی کر رہی ہے، علاقے سے CCTV فوٹیج بھی جمع کر رہی ہے. جنوری کی بات اگر کی جائے تو اس جنوری میں 5 افراد کو جو ہے ڈکیتی مذمت پر جو ہے ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ خاتون سمیرہ سمیت جو ہے 27 افراد جو ہے زخمی ہو چکے ہیں. پولیس واقعے کا مقدمہ بھی درج کرتی ہے، تفتیش بھی ہوتی ہے، مگر اب تک کوئی ملزمان پکڑے نہیں گئے. دسمبر میں جو ہے 8 افراد کو جو ہے قتل کیا گیا ہے ڈکیتی مذمت پہ، اور 2 درجن سے زائد افراد کو زخمی کیا گیا. اب تک کوئی ملزمان جو ہے پولیس پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے. اگر پولیس نے کئی کارروائیاں کی بھی ہیں تو وہ ملزمان ناقص تفتیش کے سبب جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر رینجرز کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، پولیس کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، ملزمان کو گرفتار بھی اگر کر لیا جائے اور مدعی اگر سامنے نہ آئے، یعنی سرکار کی مدعیت میں ایک مقدمہ ہونا اور بات ہے، لیکن اگر کسی کا موبائل اسنیچ ہوا ہے، کسی کی
سے رقم لوٹی گئی ہے اور اب وہ سامنے نہیں آتا, جج کے سامنے پیش نہیں ہوتا یا شناخت نہیں کرتا, خاص طور پہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی, کیا مطلب فلاز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو مجرمان ہوتے ہیں یہ یا تو عدالت سے مطلب بیل پہ رہا ہو جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں؟ کیا دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جس سے موبائل چھینا جاتا ہے وہ بہت سے کیسز جو ہے کراچی میں رپورٹ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ پولیس تھانہ کلچر جو ہمارے یہاں ہے, عام شہری تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. پولیس اسے بار بار بلاتی ہے, پھر اسے شناخت کے لیے بلاتی ہے کہ یہ ملزمان کو شناخت کر لو, پھر عدالتوں کے چکر. تو کوئی بھی بندہ اپنے کام کاج چھوڑ کر جو ہے پولیس کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا. جو واقعات بڑے ہوتے ہیں جن کی رقم ہوتی ہے یا انشورڈ ہوتی ہے وہی FIR جو ہے درج کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پولیس کا اس حوالے سے جب ہم نے بات کی ہے کہ تھانہ جو ہے مختلف جگہوں پہ اسنیپ چیکنگ اور پکٹیں کیوں نہیں جمع کرتا, تو تھانے کا کہنا ہے کہ جو کراچی ہے وہ ایک بہت بڑا شہر ہے جس کی آبادی بہت پھیل چکی ہے. پولیس کی نفری انتہائی کم ہے, 35,000 سے زائد جو ہے پولیس کی نفری. لیکن لوگوں میں شعور کی بھی تو ضرورت ہے نا, کہ دیکھیں اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ایک جو مجرم ہے وہ 5 دفعہ کیس میں اریسٹ ہو کے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی مدعی ہوگا ہی نہیں, کوئی شناخت کرے گا ہی نہیں, کوئی گواہ نہیں ہوگا, کوئی ثبوت نہیں ملے گا, تو پھر صرف ایک اسلحے کی بنیاد پہ جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پھر تو شک کی بنیاد پر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. لوگوں میں کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کہاں کہاں رپورٹ کرنی چاہیے اور کس طریقے سے فالو کرنا چاہیے. ہر شخص دیکھیں اگر اٹھ کے انفرادی حیثیت میں یہ کام کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں جرائم رک سکتے ہیں. یہ تمام اگر جرائم پیشہ افراد ایک دفعہ اگر جیل جائیں گے اور باقاعدہ سزا یافتہ ہوں گے تو پھر شاید معاشرے میں کچھ بہتری آ سکے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے گزشتہ 6 ماہ سے 2,500 اسٹریٹ کرائم کے مجرم جو ہے وہ جیلوں سے رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں اور دوبارہ انہیں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں شروع کر دی ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں وارداتیں. ہماری تفتیش جو ہے جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ناقص تفتیش کے باعث جو ہے, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ گواہوں کو شناخت نہیں کرتے, اس پرسو نہیں کرتے ہیں کیسز سے, جس سے جو ہے ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ بآسانی رہا ہونے کے بعد دوبارہ وارداتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک پورا سسٹم ہے جو یہ خراب پڑا ہوا ہے جس میں آپریشن پولیس بھی شامل ہے, جس میں انویسٹیگیشن پولیس بھی شامل ہے, اس کے بعد عدالتی نظام بھی انتہائی آہستہ چلتا ہے جس سے لوگوں کو انصاف بر وقت نہیں مل سکتا. اس پورے سسٹم سے جو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اس افسوسناک سانحے کے حوالے سے جو پیش آیا گزشتہ روز کشمیر روڈ پہ واقع ایک بنگلے کے باہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جو ہے وہ ایک نوجوان شخص کو گولی مار دی گئی, اور اب تک جو ہے وہ قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے, تفتیش جاری ہے, اب تک مجرم کو پکڑا نہیں جا سکا ہے. اس حوالے سے مختلف CCTV فوٹیج اور تمام چیزوں سے مدد بھی لی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجرم کو گرفتار کیا جائے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب جو کہ بھائی ہیں شاہ رخ سلیم کے, ہمارے دوست بھی ہیں, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت بھی نکالیں تاکہ ہم بھی ارباب اختیار سے اور پولیس سے بھی اپیل کر سکیں کہ اس کیس کو جلد از جلد سالو کیا جائے اور مجرموں کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے تیز تر کوششیں کی جائیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہ محمد شاہ جو کہ بزنس مین ہیں, سماجی کارکن ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عارف بنگش موجود ہیں. تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے جہاں زیب سے. جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جہاں زیب سے؟ جی اچھا, تو عارف بنگش آپ یہ بتائیں کہ ابھی کیا کہتے ہیں آپ کے پولیس کا انویسٹیگیشن کا کیا کہنا ہے, کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں؟ ایک انویسٹیگیشن جو کی جاتی ہے, پہلے جائے وقوع کا معائنہ کیا جاتا ہے, وہاں سے جو ہے گولی کا خول برآمد کر کے جو ہے فرانزک لیب بھیج دیا گیا ہے کہ یہ اسلحہ پہلے کہیں یوز ہوا ہے دہشت گردی میں یا ڈکیتی کی واردات میں یا ٹارگٹ کلنگ کی واردات میں. اس کے علاوہ وہاں کی جو CCTV ہے وہ تو پولیس نے حاصل کر لی. اب دیگر راستے کو دیکھا جا رہا ہے کہ ملزم کون سی طرف سے فرار ہوا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے, اور مزید تحقیقات عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں. اس کی روشنی میں جو ہے یہ جو تحقیقات کی جا رہی ہے. ٹھیک, شاہ محمد شاہ آپ کیا کہتے ہیں سر, کس طریقے سے ہم کاروباری افراد کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اب اس قسم کے کوئی واقعات پیش نہ آئے؟ دیکھیں پہلے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم احتجاج کرتے رہے ہیں.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گا کہ نارملی آپ دیکھیں کہ اگر آپ خالد بن ولید روڈ کو لے لیں یا جمشید روڈ لے لیں یا گاڑیوں کے شو روم ہیں تو یہاں پارکنگ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ ہے وہاں پر نا. تو وہاں لفٹر موجود ہے, ود ان اے منٹ گاڑی اگر کوئی روڈ پر ہے تو وہ لفٹ ہو جاتی ہے اور اس کا چالان ہو جاتا ہے اور وہ اس کی جو بھی ہے پیمنٹ وغیرہ دے کے گاڑی ریلیز ہو جاتی ہے. یہ یہاں حد تک تو صحیح ہے, لیکن یہ جو کرائم کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے, دیکھیں بے روزگاری ہمارے یہاں اتنی ہے, ایک آدمی ہے وہ جاب پہ جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے, اب وہ تھانے میں جائے ایف آئی آر کٹوائے, اس کے بعد وہ وکیل کرے, اس کے بعد وہ کورٹ کے چکر لگائے, اب وہ اپنا گھر چلائے یا اپنی نوکری بچائے یا وہ کیس کو لڑے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو بہت ہی غریب طبقہ جو ہے, مستوسط طبقہ ہے, اس کو ہم سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں قانونی طور پر. اچھا ایک اور چیز ہے, یہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں, جو بااثر لوگ ہوتے ہیں, ان کی ریسورسز زیادہ ہوتی ہیں. ایک عام آدمی کو کوئی ریسورسز نہیں ہوتی ہے, اس کی پہنچ آپ کو پتا ہے کہ بڑے سے بڑا وکیل بھی وہ کر لے گا, جہاں اس کو پیسے دینے ہوں گے وہاں پیسے بھی دے دے گا. اب غریب آدمی اپنی جنگ لڑ رہا, حق کی جنگ لڑ رہا ہے, اور آپ آئے دن کیسز دیکھتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں میڈیا کے اندر, اس کے باوجود دیکھیں کہ مدعی جو ہے وہ جو ہے اپنے بیان کو وڈرا کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی نہیں مجھے جو ہے آگے کیس کو پروسیس نہیں کرنا ہے, اس کو یہیں ختم کیا جائے. تو جو لوگ واردات کرتے ہیں, جو لوگ کسی بھی قسم کی جرائم میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہ بااثر ہوتے ہیں میری نظر میں. ہمیں گورنمنٹ کو اس لیول پہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو جسٹس دے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, ہمارے ساتھ اب رابطہ ہمارا جو ہے ہو گیا ہے, جہاں زیب ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں, یعنی ویڈیو لنک پر. جہاں زیب السلام علیکم. ہم سمجھ سکتے ہیں آپ اس وقت بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں, لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جوان اس وقت ہمارے شہزادہ پھول جگہ شہزادہ, اس کی لاش اٹھانے کے بعد کیا فیلنگ ہو سکتی ہے, کیا پورے گھر میں جو کرام مچا ہوا ہے. ابھی ہم نے اس کی شادی سجائی تھی, ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا, ابھی تو اس کے کمرے کے پھول نہیں اترے, ابھی تو اس بیچارے کی خواہشات ہیں اس نے شادی زندگی میں گزاری تھا کہ اس کو ہم سے چھین لیا گیا. اچھا کیا کہتے ہیں جہاں سے پولیس کی طرف سے آپ انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر تیز تر کوششیں نہیں کی گئیں تو مجرم کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہوگا. حالانکہ سی سی ٹی وی موجود ہے اور آج کل کے دور میں ہر گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں, فالو کر کے آپ مجرم کے جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ واقعہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے, لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ چیزیں ہم دیکھتے آئے. آج میرے گھر میں واقعہ ہوا ہے تو مجھے اس کا دکھ کا احساس ہو رہا ہے. جب کبھی یہ کسی کے بارے میں سنتے تھے تو ہمارا دل پھٹتا تھا. جب یہ واقعہ ہوتا ہے, جب کریٹ ہائپ ہوتی ہے, تو اس کے بعد پولیس کی پھرتیاں ہوتی ہیں, سب کی پھرتیاں ہوتی ہیں, اس وقت سب چیزیں ہم یہ بھی ہو جائے گا. پھر وقت کے ساتھ ایک دن گزرتا ہے تو ان کے بعد معاملہ بالکل سائڈ میں ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہم غمگین لوگ اسی اپنے غم میں اپنے بچوں کی یاد میں رو رو کر گزار دیتے ہیں. پولیس والے ابھی یہ قانونی پیچن گوئی ہے, ابھی یہ حالانکہ سی سی ٹی وی بھی ہے, کیمرہ بھی ہے. پولیس کو اتنی نالج ہوتی ہے کہ کون کون سے جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں کرمنل, کون جیل میں ہیں, کیا وارداتیں ہوئی ہیں, ایف آئی آروں سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. ابھی وقتی تو مجھے پھرتیاں دیکھ رہی ہیں, بس اللہ کرے آگے بھی پھرتیاں اور ہمیں ہمارا قاتل ہمارے ہاتھ میں لا کے دیا جائے. قاتل گرفتار ہو جائے گا, اس کے بعد انویسٹیگیشن میں چلا جائے گا, وہاں پہ اس کے خلاف کیس ایسا بنے گا, پھر وہ جیل میں جائے گا, جیل سے اس کو جج صاحب ہماری ضمانت دے دیں گے, پھر وہ باہر آئے گا, پہلے مجھے وہ جو ہے وہ کرے گا, کیا بولتے ہیں, پہلے مجھے ٹارگیٹ کرے گا, پھر 10 کو اور کو ٹارگیٹ کرے گا. یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ ہماری سرکار ہے. عوام جو ہے وہ, اب میری بہن جو ہے وہ امریکہ سے جس کو لوٹ رہے تھے وہ امریکن نیشنل ہے,
ان کے بہنوئی نے صاف صاف بول دیا تھا کہ یہ میں پاکستان اپنے بھائی کی شادی میں نہیں بھیجوں گا اس کو، کیونکہ ہمارا پاکستان کا اتنا کریکٹر خراب پوری دنیا میں ہوا کہ میرے سگے بہنوئی نے منع کر دیا تھا کہ میں ان کو پاکستان کسی رسک پہ نہیں بھیج سکتا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں تو وہاں پہ بھی الگ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ بولا یہ سیف سیکیور کنٹری نہیں ہے. یہاں تو انسانوں کی وہ ہے کہ جیسے کتے مر جاتے ہیں روڈوں پہ، ایسے لاشیں بکھری ہوئی ہیں. یہ ہمارا پوری دنیا میں ہمارا وہ ہے. اس کے بعد بھی نہ پولیس کو پتہ ہے. ابھی چلے جائیں شادی میں کسی کے باہر 20 پولیس والے کھڑے ہوں گے، ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، کہیں پہ کیا ہوں گے، صرف ایم پی اے کے ساتھ 10 موبائلیں ہوں گی، اس کا جو یہ ہوں گے. عوام تو ہم لوگ ویسے ہی ہیں، کچرے میں آئیں کچرے میں پڑے رہیں گے. اچھا، جہاں سے آپ کے گھر میں خاص طور پہ آپ کی والدہ کا اس وقت کیا حال ہے؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور یعنی اس وقت آپ سب کو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کیا حال ہے، کس طریقے سے ان کو تسلی دے رہے ہیں؟ میری والدہ تو اس وقت اپنے آپ کو قاتل ٹھہرا رہی ہیں کہ وہ بولتی ہے کہ میرا ہی لکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو گھنٹی بجا کے باہر بلایا. وہ تو اس وقت مطلب ان کی تو وہ پوزیشن ہے، میری والدہ میری بہن دونوں کی وہ پوزیشن ہے. آپ ان کے ہاتھ میں ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. ادھر تو کسی کو دوسرے کو دیکھ کے ہم سے نہیں رہا جاتا ہے، تو اپنے گھر کا نیچے تڑپتا رہا ہے، آس پاس کو محلے والوں سے مدد مانگتے رہے. سامنے ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا جو کہ اتنی بڑی کمپنی کا گارڈ تھا، جو کہ مسلح بھی تھا، جس کی ڈیوٹی یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. وہ تک جو ہے وہ بنکر میں سے نکل کے کچھ نہیں کر سکا. نہ کیا کس سے ہم کس کو کوئی ہمارا بھائی لا کے دے سکتا ہے واپس اس ملک میں؟ 2 دن سب شور مچائیں گے، اس کے بعد پھر سب ختم. میرا بھائی تو چلا گیا ہم کو چھوڑ کے. ایک بیچاری اتنی ینگ ایج کی، جس نے اپنی خوشیوں نے شادی مہندی رچا کے جو ابھی بیٹھی ہوئی، جو سکتے میں بالکل پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا اس کا جس سے زندگی گزارنی تھی وہ تو چلا گیا ہم کو چھوڑ کر. جہاں سے ارباب اختیار سے ہمارے اس پروگرام کی توسط سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس سے، اعلیٰ حکام سے، حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ارباب اختیار سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو بڑے بڑے ارباب اختیار ہیں ان کے بچوں کے ساتھ 6 پولیس والے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ 20 موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں، ساری سیکورٹی ان کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی کسی ارباب اختیار کے اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر دیکھیں پھرتیاں کیسی ہوں گی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے راتوں رات جو ہے وہ آپ کے سارے مجرم بھی اٹھ جائیں گے، راتوں رات ساری کہانیاں بھی ہو جائیں گی اگر کسی ارباب اختیار کے ساتھ یہ ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے ان کے پاس سیکورٹی ہے، فل پروف سیکورٹی میں جاتے ہیں، سگنل بند کروا دیتے ہیں، ٹریفک پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں سارے، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ ایک ڈی سی ہو، چاہے وہ ایس پی ہو، چاہے وہ ایس ایس پی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ فل پروف سیکورٹی میں گھوم رہے ہیں. ان کے لیے ہم ایک پینٹ ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں. چاہے ہم جتنا ٹیکس بھرتے ہوں، چاہے ہم جتنا کچھ کرتے ہوں، ہمارے ہی پیسے سے چل رہے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے پینٹ ہیں. ٹھیک ہے جہاں سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے صدمے سے گزر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کی پورے خاندان کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور شاہ رخ سلیم کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے. یہ بھی دعا ہے کہ جلد از جلد پولیس جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کرے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو سکے. بہرحال اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے. شاہ صاحب شارٹ میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ سر بس یہی ہے کہ جو وقت کے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کی حفاظت کریں، اور اس وقت ہر انسان جو ہے وہ مالی طور پہ کیا، مینٹلی طور پہ کیا، بہت ایک مطلب زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے. تو یہی ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنائیں، ملزمان کو گرفتار کریں، ان کو سزائیں دلوائیں، تو یہ حالات آگے چل کے بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ کراچی کی جو عوام وہ یہی سوچتی ہے کہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ نہیں پتہ کہ شام تک کیا ہو جائے گا. تو بہرحال جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ وہ لا اینڈ آرڈر پہ جو ہے وہ بھرپور توجہ دیں تاکہ حالات بہتر ہو سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ شاہ صاحب. آپ تشریف لائے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کووڈ-19 اومیکرون اسٹرین کے حوالے سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں.
پاکستان میں چونکہ یعنی ٹیسٹ کم کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو شرح ہے وہ اب 20% سے بھی تجاوز کر گئی ہے مثبت آنے کی، جس میں سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں سے 95% اومیکرون کے کیسز ہیں۔ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ بخار، کھانسی، نزلہ، سر میں درد، شیورنگ، ان تمام سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے۔ لوگوں میں ایک پریشانی بھی ہے یا غلط فہمی بھی ہے کہ آیا یہ وائرل کوئی فیور ہے، وائرل فلو ہے یا کووڈ یا اومیکرون ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر، کیا کہتے ہیں اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، چاہے شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا مختلف ایونٹس جن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت جتنی شرح بڑھتی جا رہی ہے اومیکرون کی، تو اس میں کس طریقے سے یعنی اب ایس او پیز کی پابندی کرائی جائے گی تاکہ اس شرح کو روکا جا سکے۔ یعنی اگر اسی طریقے سے شرح بڑھتی گئی، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اومیکرون کے کیسز میں جو ہے وہ شدت بہت زیادہ نہیں ہے، اگر ویکسینیٹڈ کوئی ہے یعنی فلی ویکسینیٹڈ ہے، 2 ڈوز لگوا چکا ہے یا بوسٹر ڈوز بھی لگوا چکا ہے، تو پھر اسے علامات بہت زیادہ نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی ایک وائرس ہے اور یعنی اومیکرون کا اسٹرین ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اسٹرین جو ہے یہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جو عام طور پہ آج کل وائرل فلو بھی بہت پھیلا ہوا ہے، جس میں کھانسی ہے، نزلہ، بخار اور گلے کا خراب ہونا، یہ تمام علامات موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ٹیسٹ بہت زیادہ نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس میں 20% پازیٹیوٹی ریشو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، یعنی کیسز کم رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس میں بھی 20% جتنے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے 20% کے قریب تقریباً جو ہیں وہ اومیکرون کے کیسز ہوتے ہیں۔ بہرحال اب کس طریقے سے حکومت ایس او پیز پر پابندی جو ہے نا وہ کرواتی ہے تاکہ ان کیسز کو، اومیکرون کے کیسز پہ کنٹرول کیا جا سکے، اور خاص طور پہ اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اسکولس میں کس طریقے سے ایس او پیز پر جو ہے نا وہ بازاری کرائی جائے گی، کس طریقے سے پابندی کرائی جائے گی، اور کیا کہتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گاہے بگاہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے مختلف وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں کہ اب یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس پہ حکومت کو اقدامات لینے ہوں گے، لیکن پھر بھی شاید لوگ کچھ بے فکر نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہے، ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے سر، کیا کہتے ہیں آپ کہ اس وقت کس طریقے سے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بات جاری یہ ہے کہ اومیکرون، دو باتیں ہیں اومیکرون میں، کہ ایک تو اس میں کوئی بہت زیادہ سیویئر قسم کا سمٹم نہیں ہے، لیکن ہاں پریشان کن سمٹم ضرور ہے، جس میں کہ بخار اور نزلہ زکام، فلو لائک سمٹم ہے، جسم میں درد، اور بہت سارے لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب یہ بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور 5-6 دن بہت پریشان کرتا ہے لوگوں کو، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹلائز نہیں ہوتے ہیں۔ میرا 2-3 کنسرن ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا، جو کہ میں ایک ہفتے سے بات کر رہا ہوں اس میں، کہ دیکھیے اومیکرون اگر یہ اسی طرح سے ملٹیپلائی ہوتا رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہ بگڑ گیا، اپنے بیہیویئر چینج کر لیا اس نے خود، تو اس کا خدا نہ خواستہ ہمارا وہی پرابلم ہوگا جو ڈیلٹا ویریئنٹ انڈیا میں بگڑ گیا تھا، اور انڈیا میں کتنی پرابلم آئی تھی، وہی تباہی ڈیلٹا نے مچائی، اور اس کے بعد انڈونیشیا میں تباہی مچائی۔ تو خدا نہ خواستہ اومیکرون پاکستان میں اگر اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے، زیادہ میوٹیشن ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا ویریئنٹ کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور جب اومیکرون آیا تھا تو اس سے پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ کے موجود تھا، لیس دین 1% اس کی پازیٹیوٹی ریٹ تھی، 600، 400، 500 کیسز روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے تھے، اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں،
ان رجسٹرڈ کیسز تو بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا, اور ابھی بھی بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ٹیسٹ, کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کراتے ہیں, جن کو کہ ہم ٹیلی فون پہ ہی ان کو ایڈوائس دے دیتے ہیں, ان کو دوائیاں اور مشورے دے دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے, میوٹیٹ ہونے کے بعد اس میں کیسز میں اضافہ ہوتا ہے, تو یہ ایک پرابلم والی بات ہو سکتی ہے. اور پھر ڈیلٹا ویریئنٹ اور اومیکرون مل کے یا کسی اور ویریئنٹ کے ساتھ مل کر کوئی اور نیا ویریئنٹ بنا دے پاکستان میں, تو بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہمارا کنسرن ہے کہ یہ کام خراب ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر یہ بات ضرور سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کے جتنے بھی ویریئنٹ ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو بیہیویئر ہے پاکستان میں لوگوں کا, وہ لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, اور سارے کام چل رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دو بہت بڑے ایونٹ کراچی میں ہونے جا رہے ہیں. ایک کراچی ایٹ کے نام سے ہو رہا ہے جو فوڈ فیسٹیول ہے, اور ایک اینول کچھ فیسٹیول ہے جو کہ وہاں کارساز پہ میری ٹائم میں ہو رہا ہے, 15 16 17 سم تھنگ کوئی ڈیٹ ہے. تو لوگوں کو, آپ کو اگر یہ سسٹم چلانا ہے تو لوگوں کو ایس او پی فالو کرانا ہوگا, ویکسین لگانا ہوگا, اور لوگوں کو ہجوم سے دور رکھنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو لوگوں کو گھر سے نکال کے فیسٹیول میں بلایا جا رہا ہے, کراؤڈ کرایا جا رہا ہے. تو بڑا خطرہ ہے کہ کراچی میں تقریباً 10-12 دن بعد جو ہے یہ بہت سارے کیسز کراچی میں ہوں گے, اور اللہ نہ کرے کہ ہاسپٹل میں برڈن پڑے اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف پہ دوبارہ برڈن پڑے, تو یہ ایک بہت خراب سچویشن ہو سکتی ہے. آپ کے توسط سے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں, خاص کر سندھ گورنمنٹ سے, کہ یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں لوگوں کو مجمع لگانے کی جو ایک فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ لوگ آئیں اور اس میں شرکت کریں, یہ اس کو وقتی طور پہ پوسٹ پون کیا جائے, تاکہ اس وقت کرونا کا جو پرسنٹیج کراچی میں ہے وہ 20% کے قریب ہے, جو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ رجسٹرڈ ہے. ان رجسٹرڈ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو بہت سارے لوگ کرونا کے اس ویریئنٹ سے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کی جائے, اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے. ٹھیک سر, بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بوسٹر ڈوز جو ہے اس کا کیا رول ہے اومیکرون کے حوالے سے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بوسٹر جو ڈوز ہے وہ بہت سے لوگوں کو بہت اچھا رسپانس دے رہا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بوسٹر کا مطلب ہی یہ کہ جو آپ کی قوت مدافعت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, بوسٹ کر دیتا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ بوسٹر ڈوز جس کے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں سیکنڈ ڈوز لگے ہوئے, ان کو بوسٹر ڈوز فوری طور پہ لگوا لے تو ویریئنٹ سے وہ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو یہ نہیں ہوگا, یہ نہ سمجھے کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے یا جنہوں نے بوسٹر لگا لیا ہے تو ان کو کورونا نہیں ہوگا. کورونا ہو سکتا ہے کہ ان کو کورونا ہو, لیکن ان کو شدت نہیں ہوگی, بہت معمولی سا ان کو علامات ہوں گی, اور ہسپتال میں جانے کا تو انشاءاللہ تعالی کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. تو بوسٹر ضرور لگوائیں, اور ایک فیسلٹیز حکومت کی طرف ہے کہ فری آف کاسٹ بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے فائزر کا, تو بڑا فائدہ ہے اس سے, اور جتنی جلدی ہو سکے وہ لگایا جائے. پاکستان میں تو جن لوگوں نے دوسری ڈوز کا ڈیو تھا وہ نہیں لگوایا, پہلی ڈوز لگوا لی ہے, دوسری ڈوز نہیں لگوائی ہے, تو ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی دوسری ڈوز فوری طور پہ لگوائیں اور پھر 6 مہینے کے بعد بوسٹر لگوائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. عارف بنگش ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, امید یہی کرتے ہیں کہ کووڈ کے پھیلاؤ میں جو ہے نہ صرف حکومت بلکہ عوام بھی اب کچھ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے اور ایس او پیز پر عمل کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.